मैं एक जासूस था कि तीसरी एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। थोड़ी देर तक बाज़ार में मटर गश्त करने के बाद कुछ और चीज़ें मेरी ब्रीफकेस में मुंतकिल हो चुकी थीं और अब मेरे कदम एक ऐसे होटल की तरफ उठ रहे थे जहाँ अमूमन शुरफा का क़याम होता है और ऐसे होटलों में पुलिस शक करने की जुर्रत कम ही करती है। हैप्पी होम के काउंटर पर मेरा इस्तकबाल एक खूबसूरत लड़की ने किया था, जिसने पहले से छपा हुआ एक कार्ड मेरी तरफ बढ़ा दिया जिसमें तमाम इंदराज अंग्रेज़ी में किए जाने थे। मैंने अपनी कीमती कलम से बड़ी नफासत के साथ इस पर उल्टी सीधी लकीरें खींची और कार्ड इसकी तरफ बढ़ा दिया। लड़की ने मुस्कुराते हुए बगैर पढ़े इसे रख लिया और एक मुअद्दब बहरा मेरा ब्रीफकेस उठाए मेरी रहनुमाई करने लगा। लड़की के झुकते हुए आदाब कहने को नज़रअंदाज करते हुए मैं 90 तोले कदमों के साथ बहरे के पीछे पीछे चल दिया। एक शानदार और सजे सजाए कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो मुअद्दब होकर एक तरफ खड़ा हो गया था। एनी मोर सर्विस सर? इसने मुड़ने से पहले पूछा और इस मज़ीद खिदमत का मतलब मुझे बखूबी मालूम था। भारत में किसी नौजवान और ऐसे नौजवान से उम्मीद रखना जो इस किस्म के आला होटलों में क़याम करे कि वो रात किसी साथी के बगैर बसर करेगा यकीनन मुअज्ज़ा ही हो सकता है। इसलिए जवाब में जेब से मैंने 10-10 रुपए के 2 नोट निकाल कर टिप देते हुए मैंने उसे मुस्कुराते हुए कहा, नो थैंक यू वेरी मच, मैं विष्णु हूँ। इसने हैरानगी के साथ मेरी तरफ देखा, फिर वापस मुड़ गया। रात का खाना मैंने कमरे में ही मंगवाया था। चूँकि मैं विष्णु था इसलिए मेरे खाने का मेन्यू भी बग़ैर मीट वाले खानों का पेश किया गया था। रात 10 बजे तक का वक्त मैंने होटल के डाइनिंग हॉल में गुजारा। मैं ज़्यादा शराफत का मुजाहरा करके अपने मुताल्लिक़ किसी को सोचने का मौका देने के लिए तैयार नहीं था। हर कदम पर एहतियात दरकार थी। अभी मिशन शुरू नहीं हुआ था और पै दर पै मुसीबतें आने लगी थी। मैं चौकन्ना और बेदार था। करीबन 11:30 बजे तक मैं अपने कमरे में लेटा रहा और मुतालिया करता रहा। फिर सुबह को पेश आने वाले वाक़यात के बारे में सोचता सोचता सो गया। सुबह मैंने तमाम दरवाज़ों के पर्दे दोबारा चेक करने के बाद वहीं कमरे में नमाज अदा की और अल्लाह ताला के हजूर में अपने मिशन की कामयाबी के लिए दुआ मांगता रहा। सुबह का नाश्ता मैंने डाइनिंग हॉल में ही किया था और थोड़ी देर के बाद मैं अपने टारगेट की तरफ जा रहा था, बलवाड़ा हवाई अड्डे की तरफ। होटल से मैं आम शहरी के लिबास में ही बाहर निकला था, लेकिन एक वीरान सी जगह अपने कपड़े तब्दील करने के बाद अब एक देहाती का रूप धार चुका था। अपने असली कपड़े मैंने स्टेशन के लाकर में महफूज कर दिए थे और ख़ुद एक साइकिल रिक्शा में बैठकर लारी अड्डे पहुंच गया था। लुधियाना से एक बस के ज़रिए मैं रायकोट गया। यहाँ रास्ते में मेरा टारगेट था। बस की खिड़की से मैंने देखा सड़क के किनारे हवाई अड्डे के सिर्फ मुतल्लिका दफातर थे। इसका टेक्निकल एरिया यहाँ से बिल्कुल नज़र नहीं आता था। दुश्मन ने इतने बेहतरीन और मुनज़्ज़म तरीके के साथ हवाई अड्डे को कैमोफ्लेज किया था कि बेख्तियार इसे दाद देने को जी चाहा। बहरहाल एक सरसरी नज़र से मैंने हालात का अंदाज़ा लगा लिया था। बस आगे निकल गई। मैंने रायकोट ठहरना ही मुनासिब न समझा और जिगराओं और मुलांपुर होता हुआ वापस लुधियाना आ गया। मुझे हवाई अड्डे के अंदर दाखिल होना था और इसके लिए क्या तरीका अख्तियार किया जाए, यही सबसे अहम और ज़रूरी मसला था। लुधियाना में करीबन 4-5 बजे पहुंचा। एक मामूली से होटल में कुछ खाना खाया और 6 बजे एक सिनेमा हॉल में जा घुसा। यहाँ एक ख़ासी मज़ाहिया फ़िल्म चल रही थी, लेकिन मेरा ख्याल पर्दा स्क्रीन की तरफ कहाँ था। मैं तो और ही ख्यालों में खोया हुआ था। रेलवे स्टेशन से मैंने अपने कपड़े हासिल कर लिए थे और एक बार फिर अपनी मुअज़्ज़ज़ शक्ल इख्तियार कर ली थी, जबकि दूसरे कपड़े मैंने दोबारा लाकर में रख दिए थे। कपड़ों की तब्दीली के लिए एक मकामी तफरीक़ा के एक कोने में मुझे बड़ी शानदार जगह मुयस्सर आ गई थी। सिनेमा में मेरे साथ वाली सीट पर बैठे नौजवान ने मेरी ज़ाहिरी
वज़ाक़ता से मुतासर कर मुझसे राव रस्म बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने इसे गैर ज़रूरी जानकर कोई ख़ास लिफ्ट न करवाई थी। हाफ टाइम के वक्त जब इसने एक बैरे को आवाज़ देकर बोतल लाने के लिए कहा तो मुझे इसकी ज़बान से रायकोट और मलाहपुर के लोगों का मखसूस अंदाज़ झलकता दिखाई पड़ा और उम्मीद की एक किरण पैदा हुई। मुमकिन है ये नौजवान मेरे बनाए हुए मंसूबे में कहीं फिट बैठ जाए। जैसे ही बैरे ने इसे बोतल खोलकर देना चाही, मैंने बैरे के हाथ से पकड़ ली। एक नहीं दो, मैंने बैरे से कहा। नौजवान ने हैरानगी के साथ मेरी तरफ देखा तो मैं इससे बात करने का इरादा नहीं था या अब इतनी जल्दी बेतकल्लुफ़ी का मुज़ाहरा कर रहा था। क्षमा करना यार, असल में उलझन आन पड़ी है, वरना मैं कोई ऐसा आदमी नहीं हूँ। इसे दूसरी बोतल थमाते हुए मैंने कहा, कोई बात नहीं सर, उलझनें भी इंसानों के लिए बनी हैं और इनका हल भी इंसानों ही के पास है। शायद मैं आपके किसी काम आ सकूं। इसने मेरी ज़ाहिरी हैसियत से मुतासिर होते हुए कहा। कहाँ रहते हो? क्या शुभ नाम है तुम्हारा? मैंने इससे दोनों सवाल इकट्ठे कर डाले थे। रायकोट में रहता हूँ और प्रकाश नाम है मेरा। वेल डन, मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया। मेरा नाम भी प्रकाश है। प्रकाश भैया, बहुत खुश हुई तुमसे मिलकर। मैंने वाकई खुशी का मुजाहरा कर डाला। कुदरत ने इसे मेरे लिए गैबी मदद बनाकर जो नाजिल किया था। फिल्म के ख़त्मे तक हम दोनों बड़े बेहतरीन दोस्त बन चुके थे। प्रकाश रायकोट के एक खत्री फैमिली का लड़का था, लुधियाना में मुलाजमत करता था और यहाँ एक किराए के कमरे में रहायश रखता था। अभी तक मैंने ही इससे सब कुछ पूछा था, अपने मुतालिक सिवाय अपने नाम के और कुछ नहीं बताया था। मैं इसे ज़बरदस्ती अपने साथ होटल ले आया। हैप्पी होम के डिनर ने इसे मेरा और भी गर्विदा कर दिया। अपने कमरे में इसके लिए मैंने विलायती शराब के 2 बेहतरीन पैक बनवा लिए थे। 3 साल तक अगर मैं इसे छुआ भी तो मैं मर जाऊंगा। शायद तुम यकीन न करो, मैं कैंसर की पहली स्टेज से ज़िंदा वापस पलटा हूँ। मैंने अपने सिलसिले में माजरत करते हुए इससे कहा, महाराज जी, मेरे लिए ऐसी ख़ास ज़रूरत भला क्या थी? इसने शुक्राना लहजे में मुझसे कहा, तुम मेरे मेहमान नहीं प्रकाश, मेरे दोस्त भी हो। मुझे हमेशा अच्छे दोस्तों की तलाश रहती है। मैं उलझन में गिरफ़्तार हूँ, इसलिए वहाँ से यहाँ आया हूँ। आप कुछ कहिए तो शायद। इसने फ़िक्रा अधूरा ही छोड़ दिया। दरअसल मैं ख़ास मिशन पर यहाँ आया हूँ। हमारे घर एक रिश्ता आया है। लड़का एयरफोर्स में मुलाजिम है। मैंने इसकी शक्ल अभी नहीं देखी क्योंकि रिश्ता घर वालों ने मेरी गैर मौजूदगी में किया है। लड़के का नाम और रैंक मैं जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि वो आजकल बलवाड़ा हवाई अड्डे पर काम कर रहा है। मैंने दिल्ली में इसके मुतालिक एक परेशान कुन खबर सुनी है जिसकी तहकीकात करने आया हूँ और ये भी चाहता हूँ कि ये सब कुछ इसकी लाइल्मी में हो जाए। अगर इसे पता चल गया और लड़का भी ठीक निकला तो खामखा एक अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। मैंने बिलाखिर अपने मंसूबे के मुताबिक एक कहानी घड़ ली थी। अरे बस इतनी सी बात, मेरा कज़न वहाँ काम करता है। रायकोट के कई लड़के वहाँ मुलाजिम हैं। इनके ज़रिए ये तो सारा मसला है। मैं सिर्फ़ एक काबिल एतमाद आदमी चाहता हूँ जो मुझे अड्डे पर ले जाए और इसे दूर ही से दिखा दे। बाकी मैं जानूँ और मेरा काम। मैंने जवाब दिया, आप इस फ़िक्र को बिल्कुल ज़हन से निकाल दें, कल आपका काम हो जाएगा। इसने बड़ी मोहब्बत और जोश से मेरा हाथ दबाते हुए कहा। बहुत शुक्रिया प्रकाश, तुम्हारा ये एहसान कभी ना भूलूंगा। मैंने होटल इंतज़ामिया को अपने कमरे में एक फालतू बेड लगाने का आर्डर दे दिया था और वो रात प्रकाश ने ना करने के बावजूद मेरी ज़िद के आगे हथियार डालते हुए वहीं बसर की। अब हम दोनों पक्के दोस्त बन चुके थे। इसके वहम गुमान में भी ये बात न आ सकती थी कि दुनिया में इतने अजीम और नेक इंसान भी पाए जाते हैं। सुबह प्रकाश नाश्ता करते ही चला गया। थोड़ी देर के बाद इसकी वापसी हुई। वो काम से छुट्टी लेकर आया था। हम दोनों इकट्ठे ही रायकोट रवाना हुए। प्रकाश के घर वालों ने मुझे हाथों हाथ लिया।
نہ جانے اس نے میرے متعلق کیا کیا انہیں بتایا تھا۔ وہ لوگ میرے آگے پیچھے جا رہے تھے، ہر دوسرا پہلے سے بڑھ چڑھ کر میری خدمت کر رہا تھا۔ ہندو معاشرے میں پردہ نام کی کسی چیز کا تصور نہیں پایا جاتا۔ جلد ہی ہم سب آپس میں گھل مل گئے۔ شام تک میں اور پرکاش رائے کوٹ میں گھومتے رہے۔ اسی اثناء میں میں نے ارد گرد کے علاقے میں قائم شدہ تصنیفات کا بخوبی جائزہ لے لیا تھا۔ پرکاش کے والد کی ایک کھٹارا سی موٹر سائیکل تھی جس پر ہم رائے کوٹ کے ارد گرد دیہاتی علاقے میں گھومتے رہے۔ موٹر سائیکل میں خود چلا رہا تھا اور جان بوجھ کر ایسے رستوں پر سفر کر رہا تھا جہاں موٹر سائیکل ریڈار سسٹم یا اینٹی کرافٹس گن کی موجودگی کے امکانات زیادہ تھے۔ پہلے ہی مرحلے پر قدرت نے میرا بھرپور ساتھ دیا تھا، اس انعام پر جو پرکاش کی صورت میں مجھ تک پہنچا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور پچھلے 2-3 دن کی ذہنی تھکاوٹ سے اب مجھے نجات مل چکی تھی۔ دشمن کی اس علاقے میں نقل و حرکت میری نظروں کے راستے میرے ذہن میں محفوظ ہو چکی تھی اور اب کسی بھی وقت کاغذ پر منتقل ہو کر میرے ملک تک پہنچ سکتی تھی۔ دن بھر ہم نے جی بھر کر آوارہ گردی کی۔ شام کو اس کا کزن سالگ رام ڈیوٹی ختم کر کے گھر آ گیا۔ وہ ہوائی اڈے کی ایک ورکشاپ میں کام کرتا تھا۔ پرکاش نے بڑی گرمجوشی کے ساتھ میرا تعارف اس سے کروایا۔ اس کا غائبانہ تعارف مجھے پہلے ہی اچھی طرح حاصل تھا اور اس کی ہی نہیں بلکہ بھارتی نوجوانوں کی سب سے بڑی کمزوری میرے بریف کیس میں موجود تھی۔ ولایتی شراب کی بوتل کی ایک جھلک نے اسے میرا تابع دار بنا دیا اور یہ جھلک میں نے ایک خاص طریقے سے اچانک بریف کیس کھولتے ہوئے اسے دکھائی تھی۔ مہاراج جی شیش ورما نام کے 2-3 آفیسر ہیں، آپ کچھ ان کے متعلق بتائیے۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، یار تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ اگر یہ اس سے واقف ہوتے تو خود ہی نہ چلے جاتے۔ پرکاش نے جو اسے خاصا بے تکلف تھا اسے کہا، ٹھیک ہے مہاراج جی، میں باری باری سب سے کسی بہانے آپ کو ملوا دوں گا، اپنے سبھی یار ہیں۔ اس نے مخصوص انداز میں آنکھ دباتے ہوئے کہا، شکریہ بھیا، تم نے میرے سر سے اچھا بھلا بوجھ اتار دیا ہے۔ رات کو دونوں جی بھر کر شراب نوشی کرتے رہے۔ میرے متعلق گھڑا گھڑایا بہانہ پہلے ہی موجود تھا، اس لیے کسی نے مجھ سے اصرار نہیں کیا۔ رات میں نے رائے کوٹ میں پرکاش کے گھر پر بسر کی۔ اگلے روز سالگ رام تو صبح صبح اٹھ کر اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا، ہمیں بعد میں آنے کے لیے کہہ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگ بھی اس کے پیچھے جا رہے تھے۔ گارڈ روم میں ہماری ملاقات سالگ رام سے کروائی گئی تھی۔ وہ ہمیں اپنے ساتھ ورکشاپ لے گیا۔ سالگ رام کی اپنے آفیسر انچارج سے گاڑی لی تھی، اس لیے کسی نے اس کی بات کا نوٹس نہ لیا۔ ہر جگہ اس نے میرا تعارف اپنے کزن کی حیثیت سے کروایا جو دہلی سے آیا تھا، جسے ہوائی اڈہ اور جنگی جہاز دیکھنے کا بے حد شوق تھا۔ ہر کوئی اپنی بساط کے مطابق مجھے اور پرکاش کو خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ قریباً 2 گھنٹے تک ہم ہوائی اڈے پر موجود رہے۔ اسی اثناء میں نے وہاں کی تمام جزویات اچھی طرح ذہن نشین کر لی تھی۔ سارا ہوائی اڈہ میرے سامنے تھا، وہاں موجود ایک ایک چیز میری نظر میں تھی۔ ان کو دکھانے کے لیے دونوں شیش ورما سے متعلق میں نے تحقیق میں خاصی سرگرمی دکھائی تھی اور ان لوگوں کو اپنے سچے ہونے کا یقین دلایا تھا۔ اچھا یار، بڑی مہربانی تمہاری۔ تیسرے شیش ورما سے پھر کبھی مل لیں گے، میں نے گرمجوشی سے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا۔ اوکے، پرسوں تک کے لیے رام رام۔ اس نے مجھ سے زیادہ گرمجوشی کا مظاہرہ کیا تھا۔ پرکاش کے ساتھ میں واپس آیا گیا۔ رائے کوٹ سے میں نے لدھیانہ اپنے ہوٹل کو فون کر دیا تھا کہ میں رات کو نہیں ہوں گا۔ ایڈوانس جمع ہونے کی وجہ سے وہ لوگ بھی مطمئن تھے۔ 2 دن بعد اتوار تھا۔ اس روز سالگ رام کی بھی چھٹی تھی۔ میں اور پرکاش تو واپس لدھیانہ چلے آئے
سالگ رام کو میں نے اتوار کی بڑی زبردست دعوت دی تھی۔ وہ میرا شکار تھا جس پر مجھے ابھی محنت کرنا تھی اور جس سے بہت سارے کام نکلنے کی توقع تھی۔ قدرت کے اس انعام کو میں کسی بھی صورت ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لدھیانہ ہم شام کو پہنچے۔ دونوں سیدھے ہوٹل ہی گئے تھے جہاں چائے پی کر تازہ دم ہو کر ہم شہر میں گھومنے چلے گئے۔ میں نے پرکاش کو چونکہ اپنے لمبے چوڑے بزنس کے متعلق ایک کہانی سنا رکھی تھی اور اسے یہی بتایا تھا کہ اب میری مصروفیات صرف بزنس تک ہی محدود رہیں گی اور 3-4 روز تک میں لدھیانہ سے اپنے بزنس کے معاملات طے کرنے کے بعد واپس دہلی چلا جاؤں گا۔ اس لیے اس نے مجھ سے اگلے روز یعنی ہفتہ کے پروگرام کا نہیں پوچھا تھا۔ رات گئے میں ہوٹل پہنچا تو ایک خوبصورت الجھن میری منتظر تھی۔ اپنے کمرے میں داخل ہوئے ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ دروازے پر ایک شریفانہ دستک سنائی دی۔ "مے آئی کم ان؟" میں نے ہوشیار ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ ایسے ہوٹلوں میں اجازت کے بغیر کوئی دروازہ بھی نہیں کھٹکایا کرتا۔ دروازہ کھلا اور ایک ہوازادی اپنے تمام تر عشر سامعین کے ساتھ اپنے جلووں میں خوشبوؤں اور دعوت کا ایک طوفان لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ "क्षमा کیجیے، روم نمبر 130۔ اس نے فقرہ ادھورا چھوڑ کر جگرباش نظروں سے میری طرف دیکھا۔ اب میں سمجھ چکا تھا 2 ہی صورتیں تھیں، یا تو وہ کوئی کال گرل تھی یا پھر CID کی مخبر، کیونکہ ایسے ہوٹلوں میں پولیس یا انٹیلیجنس والے براہ راست مداخلت کم ہی کیا کرتے ہیں۔ زیادہ تر کام ایسی لڑکیوں سے ہی لیے جاتے ہیں۔ کچھ بھی تھا، مجھے بہرحال اپنے رویے سے کسی شک کا اظہار نہیں کرنا تھا۔ "کمرے کا نمبر اس کے باہر لکھا ہے۔" میں نے بظاہر لاپرواہی کے انداز میں آرام کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ "اوہ، مجھے کیا بیٹھنے کو نہیں کہیں گے سر؟" اس نے ادائے خاص سے میری طرف جھکتے ہوئے کہا اور میرا جواب سنے بغیر میرے پلنگ پر بیٹھ گئی۔ "ابھی اس بات کا فیصلہ تو نہیں ہوا کہ آپ میری مہمان ہیں یا کسی اور کی؟" میں نے کہا۔ "مہاراج جی، اب میں آ گئی ہوں تو اپنا مہمان ہی سمجھیے۔" اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا پرس ہی قریبی میز پر پھینک دیا۔ "آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے۔" میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑکی کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ خواتین سے ایسے تو بات نہیں کی جاتی۔ اس نے اٹھ کر میرے قریب آنا چاہا۔ جان پہچانی خاصی مشکل تھی۔ میرا منفی رویہ بھی الجھن کا باعث بن سکتا تھا۔ میں بھارتی معاشرے کا نئے دور کا نوجوان تھا۔ مجھے بہرحال اپنے آپ کو اس ماحول میں رنگنا تھا، ورنہ کچھ بھی ممکن تھا۔ لیکن میرے مقصد اور مشن کی عظمت میرے راستے میں حائل تھی۔ "دیوی جی، آج کے لیے تو مجھے क्षमा کیجیے۔ میں نے ایک دوست کو وقت دے رکھا ہے۔ کاش آپ سے پہلے۔" میں نے خود آگے بڑھ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ "ٹھیک ہے مہاراج جی، میں کسی کے دھندے کو خراب کیوں کروں گی؟ لیکن ہاں، تمہاری ٹپ تو بہرحال بنتی ہے۔" میں نے 10 کے 2 نوٹ اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ "تھینک یو فار یور وزٹ۔" میں نے بڑے احترام سے دروازہ کھولتے ہوئے اس کے جانے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ صبح اٹھ کر میں نے دوبارہ ہوائی اڈے کا رخ کیا۔ میرا مشن ابھی نامکمل تھا اور جس نوعیت کی اطلاعات مجھے درکار تھیں ان کے لیے مجھے اکیلے ہی جانا تھا۔ ہفتے کی صبح ایک مرتبہ پھر میں ایک دیہاتی کے سیارے کے لباس میں ہوائی اڈے کی طرف جا رہا تھا۔ بس سے میں اڈے سے قریباً 2 میل پیچھے ہی اتر گیا تھا۔ یہ فاصلہ میں نے پیدل ہی طے کیا تھا۔ اس وقت میرا حلیہ اور شکل ایسی تھی کہ پرکاش بھی غور سے دیکھنے پر پہچان
نہ پایا۔ میرے سر پر لگی بالوں کی وگ، بڑی ہوئی شیو، ہاتھ میں پکڑی کانٹے کی درانتی اور کھرپے کے ساتھ کندھے پر رکھی میلی کچیلی سی چادر اور تن پر میلے کپڑوں کی وجہ سے دیکھنے والا پہلے ہی نظر میں مجھے کو کھسیارا سمجھ کر نظر انداز کر سکتا تھا۔ بس کے سفر کے دوران میں آخری سیٹ پر ایک کونے میں، جہاں اکثر کوئی بدقسمت سواری ہی بیٹھا کرتی ہے، سمٹ گیا۔ اس کے باوجود سارے راستے مجھے بس میں سوار ہونے اور اترنے والوں کی غصیلی نظروں کا سامنا کرنا پڑتا۔ ایک تو میری شکل ہی اچھوتوں والی تھی، پھر اچھوت بھی نچلے درجے کا۔ بھلا کوئی برہمن میرا بس میں سوار ہونا کیسے گوارا کر سکتا تھا؟ بس کا کنڈکٹر مجھے پورے راستے گالیوں سے نوازتا آیا تھا۔ یہ بات اپنے بزرگوں سے سنی تھی کہ ہندو نیچ جاتی کے لوگوں کو انسانیت کے زمرے میں شمار نہیں کرتے، لیکن انسانوں سے انسانوں کا اتنا کربناک سلوک کہاں دیکھنے میں آتا ہے؟ ہندو معاشرہ اس مکروہ ترین عروب کو دیکھنے کے بعد ان کے خلاف میری دلی نفرت اور بڑھ گئی۔ پنجاب کے اکثر علاقوں میں کچھ لوگ کھیتوں کے کنارے لگی گھاس کاٹ کر اسے قریبی منڈی میں یا پھر تانگے والوں کے ہاتھوں فروخت کر کے گزر بسر کرتے تھے۔ میں اس وقت ایسے ہی لوگوں کی نمائندگی کر رہا تھا۔ ہوائی اڈے کے گارڈ روم کے سامنے سے، جو سڑک کے کنارے کچھ فاصلے پر بنا ہوا تھا، گزر کر میں کچھ آگے نکل گیا۔ میری بے چین نظریں گارڈ روم کے ارد گرد پھیلے انڈین ایریے کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ ہوائی اڈے کے ارد گرد ویسے تو چاروں طرف اینٹی کرافٹ گنیں نصب تھیں، لیکن ایک جگہ خصوصی طور پر کچھ نئے قسم کا اسلحہ دیکھ کر میں نے وہیں ڈیرے ڈال دیے اور ایک یونٹ کے نزدیک کچھ فاصلے پر بنے کھیتوں کے کنارے لگی گھاس کاٹنا شروع کر دی۔ گھاس کاٹنے کا عمل صرف میرے ہاتھ انجام دے رہے تھے۔ میرا ذہن اور آنکھیں مکمل یکسوئی کے ساتھ اس طرف لگی ہوئی تھیں۔ وہ سرد جنگ کا دور تھا۔ آکاش دانی اپنے پروگراموں میں اکثر شور مچاتی رہتی تھی کہ پاکستانی جاسوس بھارت میں، خاص طور پر مشرقی پنجاب، راجستھان اور جموں و کشمیر کے علاقے میں گھس آئے ہیں اور ان کی فلاں فلاں پہچان ہوتی ہے۔ کسی پر شک گزرے تو قریبی پولیس اسٹیشن پر اطلاع کیجیے، وغیرہ وغیرہ۔ اب صورتحال کچھ ایسی بنی تھی کہ ان تمام علاقوں میں، خاص طور پر سرحدی اضلاع اور دفاع سے متعلق علاقوں میں، لوگ خواہ مخواہ چوکنے ہو گئے تھے۔ آئے روز کسی نہ کسی فقیر یا ملنگ کی کم بختی آئی رہتی تھی۔ پہلے تو انہیں پکڑتے ہی دیہاتی مارنا شروع کر دیتے اور پولیس اسٹیشن جانے کی نوبت عموماً اس وقت آیا کرتی جب وہ اس بے گناہ کو مار مار کر پرکس نکال دیتے تھے۔ ہوائی اڈے کے ارد گرد واقع دیہاتوں میں یہ وبا کچھ زیادہ ہی پھیل چکی تھی۔ گاڑی میں کسی اجنبی چہرے کو دیکھ کر اس پر جرح شروع کر دی جاتی، جب تک اس کا کوئی شناسہ نہ نکل آئے اس کی جان نہ چھوٹتی تھی۔ میرے ساتھ بھی یہی حادثہ گزرا۔ میں ارد گرد کے ماحول سے لاتعلق اپنے کام میں مگن تھا۔ وہاں موجود کسی فوجی جوان کو تو مجھ پر شک نہ گزرا۔ قریبی گاؤں کے دو سکھ جو سیکیورٹی کے آدمی تھے، اس طرف آ نکلے اور مجھے ان کی آمد کا احساس اس وقت ہوا جب وہ میرے سر پر موجود تھے۔ فرار کی تمام راہیں پہلے ہی بند ہو چکی تھیں۔ چاروں طرف فوج ہی فوج۔ سڑک پر ہوائی اڈے کے ملازمین کی آمد و رفت جاری تھی اور میرے سر پر سیکیورٹی کے دو افراد مسلط تھے۔ کون ہو تم؟ کیا کر رہے ہو؟ دونوں نے مجھے گھورتے ہوئے پوچھا۔ مہاراج جی، مسکین آدمی ہوں، گھاس کاٹ رہا تھا، میں نے اپنی دانست میں انہیں مکمل جواب دے دیا۔
اسی اثنا میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تھیلا میرے ہاتھ میں پکڑا تھا، جبکہ درانتی وہیں کٹی ہوئی گھاس کے پاس رکھی تھی۔ میرے ہاتھ میں تھیلے میں سوائے ایک کھرپی اور چادر کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ لیکن ان دونوں جہاں آکاش وانی بھارتی عوام کو وارننگ دے رہی تھی، وہاں بھارتی اخبارات نے بھی پاکستانی جاسوسوں کے متعلق عجیب عجیب افواہیں لوگوں میں پھیلا رکھی تھیں۔ ان میں سب سے زیادہ اہم بات یہی بتائی جاتی تھی کہ جاسوسوں کے پاس تھیلوں یا ان کے کپڑوں میں خطرناک بم ضرور چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے ہوشیار رہیے۔ دونوں شاید مقامی سی آئی ڈی کے آدمی تھے جن کی ڈیوٹی ہوائی اڈے کے ارد گرد دیہاتوں میں لگی تھی کہ مشتبہ لوگوں پر نظر رکھ سکیں۔ مجھے مشتبہ سمجھ کر وہ چلے آئے تھے، لیکن براہ راست ہاتھ ڈالنے کو تیار نظر نہیں آ رہے تھے۔ بھارتی ریڈیو اور اخبارات کا پراپیگنڈا میرے کام آ گیا۔ کہاں رہتے ہو؟ ایک نے پولیس کے مخصوص لہجے میں پوچھا۔ کومنڈی مہاراج جی۔ چل بھاگ جا، یہاں گھاس کاٹنے کی اجازت نہیں۔ دوسرے نے مجھے ہاتھ سے پکڑے ڈنڈے سے آگے کی سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جیسے مرضی آپ کی مہاراج جی۔ میں نیچ جاتی کے لوگوں کی طرح ہاتھ باندھتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ ٹھہرو! اچانک پیچھے سے آواز سنائی دی۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے دل سینے سے نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ مجھے امید تھی کہ جب دوسری سمت پلٹوں گا تو ان کے ہاتھوں میں پکڑے پستول میرے استقبال کو موجود ہوں گے، لیکن خیریت گزری۔ انہوں نے شاید کوئی اور ہی منصوبہ سوچ رکھا تھا۔ یہاں بس نہیں رکتی، پیچھے بیٹھ جاؤ، وہ سامنے سٹاپ ہے، وہاں سے سوار ہونا۔ اس نے اپنی سائیکل کے پیچھے بیٹھنے کا حکم دیتے ہوئے تھوڑے فاصلے پر واقع گارڈ روم کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اسی طرح غالباً ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ کوئی خطرہ مول لیے بغیر مجھے گارڈ روم پر ایئر فورس پولیس کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ یہاں سے اچانک بھاگنا زبردست بے وقوفی ہوتی۔ میں نے بادل خواستہ اتحاد ڈالتے ہوئے حامی بھری۔ اس طرح کم از کم گارڈ روم تک مجھے ایسا موقع مل سکتا تھا جس سے میں فائدہ اٹھا لیتا۔ تنو مہاراج جی کہتے ہوئے میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ دوسرا سی آئی ڈی والا میرے پیچھے آ رہا تھا۔ اپنی دانست میں انہوں نے مجھ پر قابو پا لیا تھا۔ عام حالات میں میں ایسے 10 گدھوں کو ڈاچ کر سکتا تھا، لیکن ایسی صورتحال میں کوئی خطرہ بھی مول لینے کو تیار نہ تھا۔ معجزہ کسے کہتے ہیں، اس کا اندازہ مجھے اس روز ہوا۔ لدھیانہ کی طرف سے رائے کوٹ کو جانے والی بس آ رہی تھی جب ہم بمشکل سڑک کے قریب ہی پہنچے تھے۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور اسے رکنے کا اشارہ کر دیا۔ بس ڈرائیور نے بریک لگا دی۔ غالباً اس نے 3 سواریوں کا لالچ کیا تھا۔ جیسے ہی بس رکی میں لپک کر اس میں سوار ہوا۔ یہ عمل کچھ اتنا اچانک اور تیزی کے ساتھ ہوا کہ دونوں سی آئی ڈی والے بوچھلا کر رہ گئے اور انہیں ہوش اس وقت آیا جب بس نے رفتار پکڑی۔ مجھے حسب توقع سب سے پچھلی سیٹ پر ہی جگہ ملی تھی۔ میں نے چلتی بس کے پیچھے شیشے سے نظریں باہر دوڑائیں۔ دونوں بڑی تیزی کے ساتھ اپنی سائیکلیں پھینک کر گارڈ روم کی طرف بھاگے چلے جا رہے تھے۔ یہ بڑا حساس ایریا تھا۔ سیکیورٹی کا جال چاروں طرف بچھا ہوا تھا۔ اگر وہ دونوں گارڈ روم پر رپورٹ کر دیتے تو وائرلیس پر اگلی کسی بھی پوسٹ پر اطلاع پہنچنا چند سیکنڈ کی بات تھی۔ اس کے بعد میرا اس فارمی میں موجود رہتے ہوئے بچ جانا ناممکن تھا۔ ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ مجھے چند سیکنڈ کے اندر ہی کوئی فیصلہ کرنا تھا۔ پھر میں فوراً ایک نتیجے پر پہنچ گیا۔ کنڈکٹر میری طرف آ رہا تھا۔ کہاں جائے گا؟ اس نے کراہت آمیز نظروں سے مجھے گھورا۔ غالباً مجھے بس پر سوار کر کے وہ پچھتا رہا تھا۔ رائے کوٹ لالا جی، نکال 2 روپے۔ 1 روپیہ لے لیں لالا جی، غریب آدمی ہوں، میں نے گھبراتے ہوئے کہا۔
ابے تیری غریبی کی ایسی کی تیسی۔ اس نے مجھے گالیاں بکنی شروع کر دیں۔ بس اسی اثناء میں وہاں سے 5-4 میل کے فاصلے پر مومن پور کے نزدیک بس پہنچ چکی تھی۔ ڈرائیور نے حسب سابق بریک پر پاؤں رکھا اور کنڈکٹر نے مجھے دھکا دیتے ہوئے نیچے گرا دیا۔ میں بمشکل سنبھل پایا۔ غصے کے مارے میرا خون کھول اٹھا، لیکن دوسری لمحے مجھے اپنی حیثیت کا احساس ہو گیا۔ میں بھارت کا ایک نیچ اچھوت تھا جس کے لیے ہندو معاشرے میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ سب کچھ میری توقع کے عین مطابق ہوا تھا۔ میں فوراً سڑک کے دوسرے کنارے پہنچا۔ بمشکل 2 منٹ ہی گزرے تھے جب میں نے جیپ کو انتہائی تیز رفتاری سے اس بس کے تعاقب میں جاتے دیکھا۔ میں بڑی پھرتی سے بڑے سے درخت کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ دونوں میں سے ایک گدھا بھی جیپ میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا تھا اور پچھلی نشست پر ایئر فورس پولیس کے مسلح جوانوں نے قبضہ جما رکھا تھا۔ جیپ کے گزرتی ہی ایک بس دکھائی دی اور چند منٹ کے بعد ہی میں لدھیانے کی طرف واپس عازم سفر تھا۔ اس مصیبت کے ٹل جانے پر دل ہی دل میں شکر بجا لایا۔ بلواڑہ سے کافی دور ایک سٹاپ پر میں اتر گیا۔ یہاں سے ایک ٹیپو کے ذریعے ایک دوسرے علاقے کی طرف جا نکلا۔ یہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، لیکن میرے لیے بہت بڑا اور مضبوط قلعہ۔ اب کم از کم میری حالت اس قابل ضرور تھی کہ بھارتی سیکولر معاشرے میں مجھے بس کی سیٹ پر بیٹھنے کی اجازت مل جاتی۔ شام کو تھکا ہارا لدھیانہ پہنچا۔ اپنے مخصوص مقام پر کپڑے بدل کر سیدھا پرکاش کے پاس چلا گیا۔ رات کو ہم دونوں اکٹھے ہوٹل پہنچے۔ پرکاش میرا بہترین کور تھا اور ایسے غیر یقینی حالات میں جبکہ قدم قدم پر خطرات منہ کھولے کھڑے تھے، اس کی مدد حاصل کرنا اور بھی ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے پرکاش سے بڑے گہرے تعلقات استوار کر لیے تھے اور چند دنوں کی دوستی میں ہی وہ مرحلہ آ گیا جب میں پرکاش میری غیر موجودگی کو محسوس کرنے لگا۔ میرے ذہن نے پرکاش سے متعلق ایک شاندار منصوبہ ترتیب دے لیا تھا اور اب میں اس پر عمل کرنے جا رہا تھا۔ دل ہی دل میں کئی مرتبہ اس منصوبے کا جائزہ لیا، اس کی تمام جزویات پر نظر ڈالی اور اللہ پر ڈوری پھینک کر مطمئن ہو بیٹھا۔ اپنے منصوبے پر کام کا آغاز تو میں نے اس سے ملاقات کے ساتھ ہی کر دیا تھا، لیکن اصل مرحلہ اب آیا تھا۔ میں نے شام سے ہی ایسی رونی صورت بنا رکھی تھی اور اس کی باتوں کے جواب میں اسی طرح ہوں ہاں کر رہا تھا کہ اس کا شک میں مبتلا ہونا ضروری ہو گیا تھا۔ کیا بات ہے؟ اس نے کمرے میں رات کا کھانا کھاتے مجھ سے پوچھا۔ کچھ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس یوں ہی۔ میں نے خواہ مخواہ سسپنس پیدا کرنے کی کوشش کی۔ کیا یوں ہی؟ سیدھی طرح بات بتاؤ ورنہ۔ اس نے چمچ پلیٹ میں رکھ دی اور کھانے سے الگ ہو کر بیٹھ گیا۔ یار کچھ نہیں، تم کھانا تو کھاؤ۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک نہیں بتاؤ گے۔ نہیں کھاؤں گا، اس نے بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے کہا۔ اچھا یار کھانا شروع کرو، بتاتا ہوں۔ تمہیں نہیں بتاؤں گا تو اور بتاؤں گا کسے؟ میں نے غمناک لہجے میں اتنی شاندار ایکٹنگ کی کہ خود کو داد دینے کو جی چاہ رہا تھا۔ میرے گفتگو کے انداز نے غالباً پرکاش کو معاملے کی سنگینی کا احساس دلا دیا تھا، جو وہ چپ رہا۔ کھانا ختم ہونے تک ہم نے کوئی گفتگو نہ کی۔ کھانا بھی دونوں نے بڑی بددلی سے کھایا تھا۔ پرکاش میری زندگی کا ایک حصہ سفر کی نظر ہو چکا ہے۔ سینکڑوں لوگ ملے، اچھے بھی برے بھی، لیکن نہ جانے تم میں کیا بات نظر آئی کہ میں نے کافی بناتے ہوئے گفتگو کے لیے تمہید باندھی۔ قریباً 1 گھنٹے کے بعد پرکاش مجھ پر مر مٹنے کے لیے تیار تھا۔ میری دردناک داستان اسے دوران گفتگو ایک مرتبہ رولا بھی چکی تھی۔ میری ماں بچپن میں فوت ہو گئی تھی، باپ نے دوسری شادی کر لی، سویتلی ماں نے بے پناہ ظلم ڈھائے، آج تک اس لیے گھر سے بندہ رہا کہ ایک سکی بہن بھی تھی۔ پچھلے ماہ وہ بھی مر گئی۔ اس نے
اصل میں مرتے وقت مجھ سے وچن لیا تھا کہ میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اب میرا باپ کار میں گیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کہانی پر پرکاش کے لیے سب سے بہترین نسخہ میری دانش میں وہ تھا جہاں اس کے علم میں یہ بات آئی تھی کہ میں نے چوری چھپے 25-30 ہزار روپیہ اس برے وقت کے لیے جمع کر رکھا تھا، اور اب میں چاہتا ہوں کہ کسی فیملی کا رکن بن کر لدھیانہ میں کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کر دوں، اور میری نظر انتخاب اس پر ٹھہری ہے۔ برے بھلے لوگ ہر معاشرے میں موجود ہوتے ہیں۔ میں آج بھی جب ماضی پر نظریں دوڑاتا ہوں، پرکاش کے رویے میں مجھے لالچ کی جھلک نظر نہیں آتی۔ اس نے مجھے اس لیے نہیں اپنایا تھا کہ مجھ جیسا تنمان دھرم مل جانے پر اس کی کایا پلٹ جائے گی۔ کسی حد تک ممکن ہے اس فیصلے کے پیچھے یہ جذبہ بھی کار فرما ہو، لیکن انسانی ہمدردی کے جراثیم اس میں کچھ زیادہ ہی پائے جاتے تھے۔ پرکاش میرا اور کوئی بھائی نہیں ہے، بھگوان نے مجھے بھائی دے دیا۔ وہ شدت جذبات سے بے قابو ہو کر مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ میری خواہش پر وہ رات میرے پاس ہی ٹھہر گیا۔ ابھی رات کے 10 ہی بجے تھے جب دروازے پر دستک ہوئی۔ وہی مانوس دستک سنائی دی۔ پرکاش کو میں نے لیٹے رہنے کو کہا اور خود دروازہ کھول کر باہر آ گیا، جہاں کل والی شہر مستی موجود تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کے منہ سے کوئی لفظ نکلے، میں نے انگلی منہ پر رکھ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور اسے حیران و پریشان پکڑ کر راہداری کے ایک کونے میں لے گیا۔ اپنی سالی قسمت ہی ایک دم پھوکٹ ہے، میں نے مخصوص طبقے کا لہجہ اپناتے ہوئے کہا۔ اب کیا ہو گیا مہاراج؟ اس نے میرے نزدیک سرکتے ہوئے پوچھا۔ سالہ؟ کیا مطلب؟ سالے کا مطلب سالہ ہی ہوتا ہے، اور کیا ہوگا؟ کمبخت عین وقت پر آن مرا۔ سب چلے گا، اس نے توبہ شکن انگڑائی لیتے ہوئے کہا۔ دماغ خراب ہے کیا؟ ان کے طفیل تو اپنا دال دلیا چل رہا ہے، اس سے بھی چھٹی کرواؤ گی کیا؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہے، میں فوراً بولا، کل تک کے لیے آخری مرتبہ معافی۔ میں نے واپس مڑتے ہوئے کہا، کل کوئی بہانہ نہیں چلے گا؟ ہاں، میرا روم نمبر 101 ہے، وہاں چلے آؤ نا۔ اس نے جاتے جاتے مجھے بازو سے پکڑ کر جھٹکا دیا۔ اچھا، اب رام رام۔ میں نے خوفزدہ ہونے کی ایکٹنگ کی اور فوراً آگے بڑھنے کا اشارہ کرتے ہوئے چل دیا۔ میرے کمرے کے قریب ایک بیہودہ اشارہ کر کے وہ آگے بڑھ گئی اور اپنے کمرے میں داخل ہو گئی۔ کیا بات تھی بھیا؟ کون تھا؟ پرکاش نے پریشانی سے پوچھا۔ تھی یار ایک بلا، بڑی مشکل سے جان چھڑائی، کمبخت جان کو آ گئی تھی۔ اوہ! وہ بات سمجھتے ہوئے مسکرا دیا۔ ہیپی ہوم میں وہ میری آخری رات تھی۔ صبح اٹھ کر میں اپنے والد سے حساب بے باک کرنے اور اپنا پیسہ نکلوانے کے لیے اپنے شہر کو چل دیا، اور پرکاش اپنے کام پر چلا گیا۔ میں نے 3 روز کے بعد واپس آنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ دوستو، انشاءاللہ چوتھی ایپیسوڈ کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ چوتھی ایپیسوڈ پونم کے نام سے ہے، اور یہ ایپیسوڈ آپ کے لیے بہت ہی مزیدار ثابت ہوگی۔ بہت ہی پیاری اس میں ایک عشقیہ داستان بیان کی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ جاسوسی کے گر سکھائے گئے ہیں۔ امید ہے آپ کو چوتھی قسط بہت زیادہ پسند آئے گی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔